हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अख्तर साहब। जी मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी नवीद अहमद मंगला कर रहा हूँ, चक मंगला, जिला सरगोदा से। जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी पहले तो मैं थोड़ा सा इजहार कर दूं कि मैं आपका यूट्यूब पे चैनल देखता हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज आपसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज मैं सवाल ले रहा हूँ और अच्छा चूंकि लोगों को शिकायत होती है कि मैं तफसील से जब जवाब देता हूँ तो फिर लोगों को वो सारा दिन ट्राई मारते रहते हैं, उन ज़ाहिर एंगेज मिलता है नहीं नहीं, उनको। मैं आपका टाइम नहीं देता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ आप अपना सवाल रिकॉर्ड करा दें, आपको तफसील से अच्छा इसका जवाब यूट्यूब पे ही प्रोग्राम की सूरत में मिल जाएगा। फरमाएं, सवाल क्या है अच्छा आपका? ठीक है। सवाल मेरा ये है कि मैंने बिल्कुल नया नया अपना जिम्मेदारी शुरू किया, मुझे कोई तजर्बा नहीं है जी और आज पहली दफा मैंने कुछ इरादा किया कपास बीजने का ना, जी ठीक। तो उसका बीज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो मुझे एक तो ये बता दें कि वो बीज कौन से वाला लेना चाहिए जी और कितना डालना चाहिए और खाद वगैरह की क्या मिकदार होनी चाहिए और जमीन को किस तरह बनाना चाहिए। बस ये दो तीन सवाल है मेरे। वेरी गुड वेरी गुड। वह पूरी तफसील से आपको, और ख़ास तौर पे ये जो हमारे इलाके हैं ना, ये सानवी गर्दाने जाते हैं। एक होते हैं मरकजी इलाके हैं जहाँ कपास ग्रो की जाती है, और सानवी इलाकों में सरगोदा भी आता है, और उसके लिए कौन कौन सी रिकमेंड की जाती हैं और कितना, ये सारा तफसील से आपको सवाल इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही ये अपलोड हो जाएगी इंशाअल्लाह मेरी जान, अल्लाह के फजल करम से। ठीक, अच्छा, क्योंकि मैं भी जा रहा था लेने के लिए तो मुझे वो इसलिए मैं। अभी ना 1 मिनट आज इंतजार करें, कल चले जाना, कोई बात अच्छा अच्छा नहीं। चले ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ठीक हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज। सबसे पहले तो जनाब नवीद मंगला साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। इस मैदान में आपने कदम रखा है। ये बड़ा प्यारा मैदान है ज़राअत का, इसमें बड़े ही चीज़ें इंसान को सीखने में मिलती हैं, और जो जो बंदा सीखता जाता है तो उसको महारत आती जाती है। और ये सारी चीज़ें जब मैदान में इंसान आ जाए तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलती हैं, बशर्ते कि वो शौक़ से काम करे और दिलचस्पी लेके इसमें और मेहनत से काम करेगा ना, तो आपको बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे। तो मैंने आपसे वादा किया था जब आप जा रहे थे बीज लेने के लिए, तो मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन रुक जाएं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज ही आपके लिए रिकॉर्ड जो है ना तफसील से वो करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन अफसोस है कि इस वक्त तारीख बदल चुकी है और आज 5 मई हो चुकी है, और इस वक्त में जो टाइम देख रहा हूँ कोई 2:31 रात के हो गए हैं। और मैं आपको एज प्रॉमिस्ड, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मेरी जान आपके लिए ये जो वैरायटीज़ हैं ना जो रिकमेंड की जाती हैं, एक है FH लालाजार, ये FH लालाजार है। इसी तरह FH142 है। इसी तरह एक और मिलेगी आपको नायाब 878। हाँ जी, ये आपको बहुत ये ज़बरदस्त वैरायटी है। इसी तरह एक और वैरायटी है, वो उसका नाम है IUB13, और इस तरह एक और भी है, उसका नंबर है FH152। जिस तरह FH142 था, ये FH152 है। ये हैं वैरायटीज़ जो रिकमेंड की जाती हैं आपके इलाके के लिए, और पूरे फैसलाबाद डिवीज़न इवन ये इलाका जो है ना इसके लिए। और हर दूसरा, जिस तरह मैंने पहले कल आपको कहा था कि थानवी ये सेकेंडरी एरिया है, जो प्राइमरी है ना वो डिफरेंट, वो तो ये आपका वो उसमें मुल्तान डिवीज़न आता है। इसी तरह डेरा गाजी खान
وہ کاٹن گروئنگ ایریاز ہیں، بھاولپور ڈویژن ہے اسی طرح. لیکن یہ ہمارے جو آتے ہیں نا یہ آپ کا یہ آتا ہے سیکنڈری میں. تو یہ میں نے ورائٹیز آپ کو بتا دیں، یہ پلیز ان میں سے لگا سکتے ہیں. اب رہا کہ اس کا وقت کاشت کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں سے نا پاکستان کی جو ارلی سوئنگ ہوتی تھی فروری مارچ میں، یہ بی ٹی کاٹن کی بات کر رہے ہیں ہمیں، یہ بی ٹی کاٹن کی ساری اقسام ہے. تو آپ کو ان میں یہ دیکھا گیا کہ فروری مارچ جو ارلی کاشت کی وجہ سے ان پہ جتنے نقصان دہ کیڑے ہیں نا ان کا حملہ بہت زیادہ ہو گیا، اور لہٰذا جو ہمارے ماہرین ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کو ریکمنڈیشنز دیں کہ پلیز آپ 1 اپریل سے 31 مئی تک کپاس کی کاشت کا وقت مقرر کر دیں. تو گورنمنٹ نے بھی یہ کر دیا تو پلیز ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، آپ کو بھی فالو کرنا ہے. تو 31 مئی تک منگلا صاحب آپ اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہا کہ آپ نے جو بیج لینے جانا ہے، ایک تو جو میں نے سفارش کردہ اقسام بتائی ہیں ان کا ایک تو معیاری ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، خالص اور بیماریوں سے پاک، اور بھر اترا ہوا. اس میں سے نا ڈی لنٹنگ کرتے ہیں اور بھر اتار دیتے ہیں. جب وہ آپ میرے پروگرامز دیکھیں گے تو میں نے بتایا ہوا ہے، دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح اس کی ڈی لنٹنگ کی جاتی ہے. تو وہ اگر بھر اترا ہوا بیج ملے تو وہ 8 کلو آپ نے 1 ایکڑ کے لیے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے. اور اگر بھردار ملے جس کے اوپر تھوڑی ابھی بھر لگی ہو تو وہ 10 کلو بیج 1 ایکڑ کے لیے وہ درکار ہوتا ہے. تو میری جان یہ آپ لے لیں، اور ان کو امید ہے کہ انہوں نے آلریڈی ان پہ زہر لگایا ہوتا ہے، نہ ہو تو ان کو میڈا کلوپریڈ لگا دیتے ہیں. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ تقریباً ابتدا میں جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں نا ان سے بچا جائے. تو یہ میری جان. اور باقی آپ نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کی زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے. پہلے تو زمین کا انتخاب کر لیں. زمین کا انتخاب یاد رکھیں، اگر اپنے بہترین پیداوار حاصل کرنی ہے نا تو اس کے لیے زرخیز میرا زمین چاہیے، اور بڑی پلین ہموار ہو اور اچھے نکاس والی ہو. یہ پانی جو ہے نا وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، ہمیشہ نکاسی آب اس کو ہم کہتے ہیں ڈرینیج سسٹم اس کا بہترین ہوگا، اور اس میں نامیاتی مادہ کی مقدار بھی کافی ہونی چاہیے. اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد خوب ڈال کے، اور تاکہ اس میں جو موئسچر کو ریٹین رکھنے کی کیپیسٹی وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. باقی رہا اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، تو زمین کی تیاری کے لیے آپ 2 مرتبہ ہل چلائیں، اور پھر 1 مرتبہ روٹا ویٹر چلا کر زمین کو بذریعہ لیزر لینڈ لیولنگ اگر آپ کرا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیزر لینڈ لیولر سے ہموار کرائیں، پھر 2 مرتبہ اس پہ ہل چلا کر پھر کھیلیاں بنا لیں. کھیلیاں بنا لیں گے یا ڈرل کرنے کی صورت میں آپ کو پھر پانی دینا پڑتا ہے، تھوڑا ہلکا سا پانی لگاتے ہیں، رونی اس کو کہتے ہیں. پھر جب اچھی کنڈیشنز میں ویٹ کنڈیشنز میں آ جاتا ہے نا بہترین، تو پھر اس کے بعد اس کی بوائی کر دی جاتی ہے. تو یہ زمین کی تیاری کے سلسلے میں. اور اسی طرح اب رہا اس کے طریقہ کاشت کیا ہے. 2 طریقے ہیں، ایک بذریعہ ڈرل کاشت کیا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پٹڑیوں پر کاشت. اور ڈرل کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ کپاس کی کاشت سے ایک خریف ڈرل ملتی ہے، اس کے ساتھ قطاروں میں ہم لوگ کرتے ہیں ہمیشہ لائنز میں، اور اس میں لائن میں فاصلہ رکھا جاتا ہے، رو ٹو رو ڈسٹینس دیکھا جاتا ہے، وہ کوئی 2.5 فٹ فاصلہ رکھنا چاہیے. اور بیج جو ہے نا وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، وہ بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور بیج 2 سے 2.5 انچ کی گہرائی تک وہ بونا چاہیے.
اور دوسرا ہوتا ہے پٹڑیاں بنانی. اور جب پٹڑیاں بنائیں گے تو پانی لگانے کے فوراً بعد پانی کی سطح سے 1 انچ اوپر ہاتھ سے آپ نے 6 سے 9 انچ کے فاصلے پر نا، یہ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس بتا رہا ہوں، وہ 2 سے 3 انچ وہ بیج وہ بھی لگا دینی چاہیے. اور اگر پھر بعد میں ہوتا ہے ناغے پر کرنے ہوتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس اگر کہیں اگاؤ تھوڑا ہوا ہے تو پھر ہم نے وہاں اور بھی بیج لگا دیتے ہیں. اور دوسرا پانی جب لگائیں گے نا اس کے بعد وتر میں وہ جو ہے نا وہ پورے کر دیے جاتے ہیں ناغے، جو اگر گیپس رہ جائیں تو گیپس کی فلنگ وہ بعد میں کرتے ہیں. اسی طرح اگر بہت زیادہ ہو گئی ہو تو چھدرائی بھی کرتے ہیں. چھدرائی ہوتا ہے تھننگ آؤٹ. تو اس میں تھننگ آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ 20 سے 25 دن کے دوران یا پہلے پانی سے پہلے یا خشک گوڈی کے بعد ہر حالت میں ایک ہی دفعہ مکمل کر لی جاتی ہے، یا چھدرائی بھی اور اسی طرح ناغے بھی پورے کر لیے جاتے ہیں. اور باقی رہا کہ کتنی ہونی چاہیے پودوں کی تعداد، وہ بھی آپ میرے پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح پودوں کی تعداد ایکڑ میں معلوم کی جاتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک ذہن میں آپ رکھ لیں کہ آپ نے جب سوئنگ کرنی ہے تو پودوں کی تعداد کو 23,000 ہونی چاہیے، یا اگر لیکن یہ زیادہ تعداد ہو تو زیادہ بہتر ہے. 35,000 فی ایکڑ اگر رکھیں نا تو بہت اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے. اسی طرح پھر جڑی بوٹیاں ہیں، جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کے لیے بھی آپ میرے پروگرامز دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ یہ بھی میں بتاتا رہوں گا. لیکن ابھی آپ نے چونکہ کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس کی کھادوں کا بھی بتا دیں، تو کھادوں کا میری جان یہ ہے کہ بجائی سے پہلے اپنی جو زمین ہے نا اس کا انالیسس ضرور کرا لیں. وہ اس لیے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی کتنی کمی ہے. عام طور پہ ہماری زمینوں میں ان کی کمی ہوتی ہے، تو اس میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کمزور زمین ہے یا کوئی درمیانی زمین ہے یا بڑی زرخیز زمین ہے. لیکن ایک رف سا آپ کو اگر کمزور بھی زمین ہو جائے نا تو اس میں 1.25 بوری DAP ڈالتے ہیں 1 ایکڑ میں، اور 1.5 بوری وہ SOP، ٹھیک ہے وہ، اور 3.5 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کر لیتے ہیں. اور اگر درمیانی زمین ہو اس کے لیے 1.5 بوری DAP اور 1.5 بوری SOP اور 3.25 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کی جاتی ہے. اور اگر بہت زیادہ زرخیز زمین ہو تو اس کے لیے 1.25 بوری DAP اور 1.5 بوری SOP اور 3 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کرتے ہیں. اور جبکہ زنک اور ہوتی ہے نا بوران، اس کی بھی کمی ہوتی ہے. اگر آپ سوائل انالیسس کرائیں گے تو اگر اس کی آپ کو زنک اور بوران کی کمی وہ بتائیں انالیسز کے ریزلٹس، تو وہ آپ نے زنک سلفیٹ 33% والا جو ہے وہ 5 کلو گرام اور بورک ایسڈ 17% والا وہ 2.5 کلو گرام فی ایکڑ وہ استعمال کرنا ہے. تو یہ تھا میری جان. میں نے منگلا صاحب کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس وقت، چونکہ رات بھی 2:45 ہونے والے ہیں تو اس کے بعد سحری کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، تو مجھے بھی اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے اس جو نیک کام ہے، یہ زراعت کا بڑا عبادت کے طور پہ اگر لیں گے نا، جس طرح میں اب خدمت کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ سب لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی رہنمائی وقت پہ کی جا سکے. اور انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ آگے جتنے بھی پرابلمز آئیں گے نا ان کو میں آپ نہ صرف منگلا صاحب آپ کے لیے، سرگودا کے لیے، دوسرے علاقوں کے لیے بھی جو بھی مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے روزانہ 11 بجے سے 1 بجے تک.
اور آج کا جو آج تو ہر کل ہو گئی ہے گزشتہ کل جو میں نے یہ سلسلہ کیا کہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کویسچنز لے لوں، اور اس سے مجھے یہ ہوا کہ 42 مجھے کالز کل موصول ہوئی ہیں، 42، جو کہ ایک ریکارڈ ہے کسی بھی 1-2 گھنٹے کے اندر 42 لوگوں نے اپنے کویسچنز لکھوائے ہیں۔ اب رہا کہ ان سب کے جواب دینے، تو یہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ کی باری میں نے کوشش، پہلے میں نے وہ لوگ لیے جن کے بڑے ہی ایمرجنسی قسم کے تھے نا پرابلمس، ان کے خاص طور پہ لائف سٹاک کے تھے کچھ، ان کو ایڈریس کیا، اور اب میں آپ سے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ کو جا رہے تھے سیٹ لینے کے لیے، اور آج آپ نے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس پروگرام کو بار بار سنیں گے، اور آپ پلیز یہ پوائنٹس میرے نوٹ فرما لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور جب ضرور نیچے اپنا ضرور مجھے اپنا بتا دیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرما دیں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، اس سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔